हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे के मौके पे मैं तमाम सीनियर आर्किटेक्ट्स, कोलीग्स, फेलोज़ और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को अपने मुल्क के तमाम आर्किटेक्ट्स की गरां कदर खिदमात पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और इस बात की यकीन दहानी कराती हूँ कि हमारे जितने यंग आर्किटेक्ट्स हमारे हर टियर के आर्किटेक्ट्स को इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना दरपेश है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स और आर्किटेक्चर की फ्रेटर्निटी पूरी तरह कंसर्न है उन मामलात को रिजॉल्व करने में। आज हमारे साथ मेरे अलावा जाहिद जावेद राजा साहब, जो फॉर्मर चीफ आर्किटेक्ट पंजाब और इस वक्त करंटली PCAT के एग्रीडेशन बोर्ड के पंजाब से नुमाइंदा हैं, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स में, वो मौजूद हैं। आर्किटेक्ट अली ज़फ़र काजी साहब मौजूद हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान रह चुके हैं और करंटली भी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर के मामलात में बहुत सरगर्म हैं। तमाम सीनियर आर्किटेक्ट्स और जूनियर आर्किटेक्ट्स की मौजूदगी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं डॉक्टर यास्मीन अहमद, चेयरपर्सन हूँ एक तालीमी इदारे में जो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर 5 साला प्रोग्राम ऑफ़र करता है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी जिसके तवस्सुत से मैं आज यहाँ आप सबके बीच में मौजूद हूँ, वो मेरी इलेक्टेड पोजीशन है एज प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है दोनों प्रोफेशंस के लिए। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर एक 5 साला प्रोग्राम है जो हमारे मुल्क में 1960 के बाद से जब भी इसकी डिग्रीज अवार्ड होती रही, प्राइवेट सेक्टर में इसकी इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा है। जिन मसाइल को हमारा मुल्क करंटली फेस कर रहा है, जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड हाउसिंग स्कीम्स ना होना, रूरल सेक्टर हमारी देही आबादियात में तरक्की और डेवलपमेंट एज पर स्टैंडर्ड्स ना होना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी बेतहाशा देही आबादियात हों और वहाँ पे इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद ना हो, तो आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट के डॉक्टर्स आर्किटेक्ट्स होते हैं। इस रेफरेंस से पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स की नुमाइंदगी करते हुए मैं गवर्नमेंट तक, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि तमाम अथॉरिटीज़ में आर्किटेक्ट्स की गवर्नमेंट सेक्टर में सीट्स क्रिएट की जाएं। कुछ सीट्स ऐसी हैं जिनको वापस लिया गया है, उन सीट्स को दोबारा से शामिल किया जाए। जब तक हमारे आर्किटेक्ट्स लोकल लेवल से लेके नेशनल लेवल तक गवर्नमेंट के शाना बशाना काम नहीं करेंगे तो हमारी बिल्ट एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आ सकेगा। इसमें पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स के कुछ ऐसे दफात, ऐसे आर्टिकल्स हैं, कवानीन हैं, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी 1983 के एक्ट के मुताबिक बनी है। उन नकात और उन रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक कुछ काम ऐसी नौइयत के हैं, मैं सादा अल्फाज में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। हमारी टर्म के मुताबिक आर्किटेक्चरल वर्क्स एज डिफाइंड बाय PCAT, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स की एक ग्रीन बुक होती है, उसके मुताबिक कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ क्वालिफाइड आर्किटेक्ट कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो काम करंटली आर्किटेक्ट्स नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे सब अपॉइंटमेंट्स नॉन आर्किटेक्ट्स की हैं। तो इस फोरम के रेफरेंस से अपने तमाम यंग आर्किटेक्ट्स, सीनियर आर्किटेक्ट्स और हमारी एक फीमेल की बहुत बड़ी तादाद है आर्किटेक्चर में, आपके लिए एक पॉइंट के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स में 55% और फीमेल्स। ये प्रोफेशन इतना इस जेंडर का फेवरेट प्रोफेशन है और मैं खुद जैसे एक फीमेल इदारे में पढ़ाती हूँ, विमेन आर्किटेक्ट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो इन तीनों चीज़ों के पर्सपेक्टिव में मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश करूँगी कि उन तमाम अथॉरिटीज़ में, जिनमें बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, CNW,
ان تمام جگہوں پر اس کے علاوہ میونسپل کمیٹیز میں میونسپل آفیسر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ان تمام میں ریشنلائزیشن کری جائے اور آرکیٹیکٹس کو ان کی ڈیو جگہ پہ گورنمنٹ کے ساتھ انوالو کیا جائے. کرنٹلی اگر اس میں کچھ دیر پیش آئے تو کانٹریکچول پوسٹ کی آپشن میں ان کو اپنے ساتھ تمام نئے پروجیکٹس پہ انکارپوریٹ کرا جائے. اس کے علاوہ بہت ساری ڈیٹیلز اور ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور ورلڈ آرکیٹیکچر ڈے کے حوالے سے بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گی جس میں یہ اچھی چیز ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آرکیٹیکٹس پرائیویٹ کیپیسٹی میں اور گریجویٹس جو نالج حاصل کر کے نکل رہے ہیں وہ اتنی ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہے سسٹینیبلٹی ڈیزاسٹر ریزیلینس کے حوالے سے کہ آرکیٹیکچر کے پڑھے ہوئے لوگ نہ صرف بلڈنگ ڈیزائن بلکہ آپ کی اربن ڈیزائن ڈیزاسٹر ریزیلینس کنسٹرکشن مینجمنٹ اس طرح کی بے تحاشا محکمہ جات ہیں جہاں پہ رول آف آرکیٹیکٹس بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر یاسمین آپ نے بہت ہی انتہائی قلیل وقت میں بہت سی باتیں بتا دی. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ میں آلموسٹ مور دین 35 ایئرس آئی سروڈ ان گورنمنٹ تو مجھے بہت سے گورنمنٹ کے مسائل کی آگاہی بھی ہے اور بہت سے مسائل ایسے جو گورنمنٹ میں موجود ہیں اور جن کو ہماری کونسل یا ہمارا انسٹیٹیوٹ یا ہمارے جو اسٹرینتھ ہے اس کو حل نہیں کر پا رہی. تو سب سے بنیادی بات جو میں ہمیشہ میں گورنمنٹ سروس میں بھی کہتا رہا بینگ گورنمنٹ سروینٹ اور اس کے بعد جب میں نے کونسل کے اندر آئی ہیو بین ٹوائس وائس چیئرمین آرکیٹیکچر ان دا کونسل ونس آئی واز چیئرمین آف دی کونسل آف پاکستان. تو میں نے پورے پاکستان لیول پہ کونسل کو ہیڈ کیا اور پھر میں نے بہت سے مسائل جو ہیں نہ صرف یہ کہ اس کو فیس کیا بلکہ مسائل کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بنیادی مسئلہ جو اس وقت ہے وہ آرکیٹیکچر کی جو ڈیفینیشن ہے یا آرکیٹیکٹ کی جو آپ کہہ لیجیے رول آف آرکیٹیکٹ ہے وہ ابھی تک ایکسیپٹیبلٹی اس کی نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کے سرکلز کے اندر جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ رولز آف بزنس جب بنائے گئے ہیں تو رولز آف بزنس ایک سنگل لائن رولز آف بزنس ہے کہ جی آرکیٹیکٹ کا کام صرف نقشہ بنانا ہے یہ ٹو ڈرا اے ڈرائنگ. یہ ہمارا رول آف بزنس جو ہے گورنمنٹ اس کے اندر یہ ڈیفائن کیا گیا ہے. حالانکہ آرکیٹیکٹ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا اور اس کو ہمیشہ بلڈنگ کنسٹرکشن کا ایک آپ کہہ لیجیے کہ لیڈر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن ہم لوگ ابھی تک اس چیز کو تسلیم نہیں کر پائے کہ جو آرکیٹیکٹ ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے اور یہ کیا کر سکتا ہے. تو ہماری جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین ابھی بتا رہی ہیں کہ جو سارا معاملات ہیں جو گورنمنٹ کے اندر ہم پریزنٹ گورنمنٹ سے بھی اور اس سے پہلے بھی جو ڈفرینٹ گورنمنٹس کو ہم اپنے مسائل بیان کر چکے ہیں ان سے ان کو اویئرنیس دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود شاید ہم کامیاب نہیں ہو پائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آرکیٹیکٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ بے ضرر ہیں. تو وہ ہمیں اس چیز سے مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی شاید وائلنس کے ذریعے یا اگریشن کے ذریعے یا کوئی اس طرح کی کوئی بات کریں گے جس سے کہ ہماری بات سنی جا سکے. تو میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے احباب ہیں جو ہمارے احباب اختیار ہیں کہ ہماری بات کو سنا جائے اور سمجھا جائے. یہ کو ہم ایسی بات نہیں کہہ رہے کہ جو انہونی بات ہے جو دنیا میں نہیں ہو رہی. آپ دیکھیے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں بنگلہ دیش میں آرکیٹیکچر کی بہت اچھی پوزیشن ہو گئی. ہم سے بہت بہتر ہیں وہ جا رہے ہیں اس وقت. تو میرا خیال ہے اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو رول آف آرکیٹیکٹ ہے اس کو رولز آف بزنس میں ڈیفائن کیا جائے. پہلی بنیادی بات جو ہے یہ کہ آپ دیکھیے انجینئرس کا رول ڈیفائنڈ ہے اور آرکیٹیکٹ کا رول ایسا ہے جس کو کہ انتہائی بے اتنائی اس کے ساتھ بڑھتی گئی. اس کے سب سے آپ دیکھیے کہ اعلیٰ ثبوت کیا ہے کہ تمام جو آرکیٹیکٹس کے نقشہ جات یا ڈیزائنز جو ہم تیار کرتے ہیں جو ہمارے کوالیفائڈ آرکیٹیکٹس تیار کرتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے آرکیٹیکٹس وہاں پہ موجود نہیں ہیں ان ڈپارٹمنٹس میں. جیسے میڈم نے اس کی بتایا کہ تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اگر ہم پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو ایل ڈی اے سی ڈی اے ایف ڈی اے ایم ڈی اے آر ڈی اے جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان میں ابھی تک بھی کام ہو رہا ہے کہ جی کیا رول ہونا چاہیے. اور یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن ہے اس کو ایک بلڈنگ کنٹرول آرکیٹیکٹ صرف ڈیزائن تیار نہیں کر رہا ہوتا. آرکیٹیکٹ نے اس کو بعد میں سپروائز بھی کرنا ہے اور اس اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں اپنا بچہ جنم دے اور اس کے بعد وہ بچہ کسی کے اور کے حوالے کر دے کہ آپ اس بچے کو جوان کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ.
ہمارے ساتھ بالکل ایسے ہو رہا ہے کہ ڈیزائن ہم خود تیار کرتے ہیں، آرکیٹیکٹس تیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے ڈیزائنس کو کہ اور لوگ دیکھ رہے ہیں جن کی نہ اس کی تربیت ہے، نہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ اس کے بارے میں ایکسپیرینس ہے، لیکن ان کو بائی ورچو آف کہہ لیجئے کہ سسٹم کے اندر ان لوگوں کو بلڈنگ کنٹرول آرکیٹیکٹس کی بجائے آپ دیکھیے کہ بہت سے دوسری پروفیشن جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی آرکیٹیکٹس دوسرے پروفیشنلز کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے. خاص طور پہ میں بڑی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ٹاؤن پلاننگ کے لوگ ہیں اکثر کہتے ہیں جی کہ شاید آرکیٹیکٹس اس لیے بلڈنگ کنٹرول مانگنا چاہتے ہیں تاکہ چونکہ اس میں بہت سی پوسٹوں پہ اس وقت ٹاؤن پلانرز یا انجینئرس یا ادر دین انجینئرس لوگ کام کر رہے ہیں. تو ہم کسی بھی اور پروفیشن کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو پلاننگ کا کام ہے جو اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اربن سٹیز میں اور ہمارے تمام جو سٹیز ہیں اس کے اندر ٹاؤن پلانر کا بڑا عام رول ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ رول جو ہے ٹاؤن پلانرز پلے کریں بجائے کہ وہ بلڈنگ کنٹرول کریں، وہ اپنا جو پلاننگ کنٹرول کا کام ہے وہ کریں. اسی طرح انجینئرس کا بہت عام کام ہے جس پہ انجینئرس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جو انجینئرنگ کنٹرولز ہیں تو اس پہ انجینئرس کام کریں. تو جو ہمارا شعبہ ہے آرکیٹیکچر کا جس میں آرکیٹیکٹ کو بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، تو میرا خیال اس کے لیے جیسے میڈم نے آپ کو بتایا کہ سب سے دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ تحصیل لیول پر نہیں جا پائے. ٹاؤن پلانرز کو انہوں نے ایک آدھ سیٹیں دے دیں. یہ ہم لوگ 90 سے یہ بات کر رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے جو مطلب ہماری بلٹ انوائرمنٹ کو ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے، وہاں پہ تحصیل لیول سے آرکیٹیکٹس ایٹ لیسٹ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر آرکیٹیکٹ جو ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح جو ایک ہیرارکی ہے جو تحصیل لیول سے آنورڈ ڈسٹرکٹ لیول ہے، اس کے بعد پروونشل لیول ہے، پھر سینٹر لیول ہے، ہر جگہ پہ جو آرکیٹیکٹ کی اسٹرینتھ پروپورشنلی ہونی چاہیے. ہم کسی دوسرے پروفیشن کو ڈیمار نہیں کرنا چاہتے یا اس کو مطلب بائسڈ بات نہیں کر رہے کہ آپ جی ان کی پوسٹیں ہمیں دے دیں یا انجینئرس کی پوسٹیں ہمیں دے دیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ڈیو رول ہے، یہ جو ہمارا ڈیو آپ کہہ لیجیے پوزیشن ہے، اس پہ ہمیں نہ صرف یہ کہ وہاں پہ ہمیں برقرار استعمال کیا جائے تاکہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس کے بلٹ انوائرمنٹ کے لیے ہم اپنا رول پلے کر سکیں. تو یہ سب سے بنیادی ہمارا جو آج مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ہے، اور آپ کے تھرو ہم جو ارباب اختیار ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور پروفیشن کو نہ تو ہم اس کو بائسڈ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ان کو ختم کر کے ہمیں وہاں پہ بٹھا دیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ڈیو رول کیا ہے. اگر ڈیو رول ایک انجینئر کا جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ انجینئر کو ہونا چاہیے، جہاں پہ آرکیٹیکٹ ہے آرکیٹیکٹ ہونا چاہیے، جہاں پہ پلانر کو کام کرنا ہے پلانرز کو کام کرنا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو بلٹ انوائرمنٹ ہے اٹ از نیور ڈن بائی اے سنگل پرسن، اٹ از آلویز بائی دا ٹیم. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں جہاں جہاں آپ اس وقت جو سویلائز ورلڈ ہے وہاں پہ دیکھیں ہر جگہ پہ کنسورشیمز کام کر رہے ہیں، وہاں پہ سر ڈفرینٹ گروپس کام کر رہے ہیں جس میں انجینئرس اپنا رول پلے کرتے ہیں، آرکیٹیکٹس اپنا کرتے ہیں، پلانرز اپنا کرتے ہیں. اسی طرح جو باقی جو ان کی اسپیشلائزیشنز ہیں اس پہ سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی ہماری درخواست آپ کے تھرو یہ ہوگی کہ اس چیز کو سیریسلی دیکھا جائے اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے. دیکھیں ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں آج بھی صبح ایک فنکشن پہ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں گیا تو وہاں پہ کوئی 100-150 بچے نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ سر آپ ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتا رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہماری جاب کا کیا ہوگا. تو اس وقت جو ینگر جنریشن ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت جاب کے بارے میں وہ لوگ دیکھیں نا، جب وہ جاب کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ میں نے کیا جاب کرنی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ صرف جو ہے نا نقشہ بنائے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا. حالانکہ دیر آر سو مینی ایونیوز آرکیٹیکٹ کے لیے کہ جیسے ایک ڈیزائن تیار کرتا ہے، ڈیزائن کو سپروائز کرتا ہے، ڈیزائن کو ویٹ کرتا ہے، ڈیزائن کے مختلف مراحل جو ہیں اس کی جو ڈرائنگس ہیں اس کی مطلب جو مختلف آپ کے لیے کوآرڈینیشن کرتا ہے. تو آرکیٹیکٹ کا رول جو ہے ملٹی ڈیمینشنل رول ہے. اس رول کو ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور اس رول کے بارے میں گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے تمام جو لوگ ہیں جو مطلب ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں انہیں بھی کلیئر ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں اگر کبھی بھی ہمیں دوبارہ ضرورت پیش آئے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو مزید اور طریقے سے پریزنٹ کریں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو گلوبلی آج چونکہ ورلڈ آرکیٹیکچر ڈے کے حوالے سے بات کی تو ورلڈ آرکیٹیکچر میں آج جو تھیم تھا وہ تھا اربن ڈیزائن، کہ جو ینگر اور خاص طور پہ ینگ جنریشن
ینگ آرکیٹیکٹس. تو بات یہ کہ انٹرنیشنلی گلوبلی اس بات کو ریئلائز کیا جا رہا ہے اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہماری جو نئی جنریشنز ہیں, جو نئے جو لوگ ہیں, ان کو کیا کیا چیز ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں بینگ ممبر آف دی ایگریڈیشن, میں لاسٹ 2 ایئرس سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اور میں بہت سی یونیورسٹیز میں مجھے جانا پڑ رہا ہے. تو ان یونیورسٹیز میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے جو کورسز ہیں, جو میں یہ ہمارا میرا خیال اپنا بھی کچھ ان ہاؤس بھی ہمارا ایشو ہے کہ ہماری جو بہت سی یونیورسٹی میں اس میں کورسز ایسے پڑھائے جا رہے ہیں جو کہ ریلیونٹ نہیں ہیں. تو میں ان سے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس میں ہمیں HEC کے ساتھ یہ معاملہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو آرکیٹیکچر کے کورسز ہیں وہ مارکیٹ کے ساتھ مارکیٹ اورینٹڈ ہونے چاہیے, تاکہ جب بچے آئیں مارکیٹ میں ان کو پتہ ہو کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, کیا چیز ہے, تاکہ ہم بچوں کو اس کے مطابق ہماری پروڈکٹ اس کے مطابق تیار ہو. اس کے علاوہ جو کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہمیں ایز اے کہہ لیجیے پریکٹسنگ آرکیٹیکٹ فیل کر رہے ہیں, جیسے مطلب PRA یعنی کہ اس وقت سب سے پیپرا کا میرا خیال پاکستان میں ٹیکس سسٹم تو ویسے ہی بہت ویک ہے. مطلب ساری گورنمنٹ خود جب گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں وہ خود ہمیں بلکہ اپنا رونا شروع کر دیتی ہے کہ جی ہمارے ٹیکسز نہیں اکٹھے ہو رہے. حالانکہ آرکیٹیکٹس سب سے زیادہ سافٹ ٹارگیٹس ہیں. میرا خیال ہمارے جتنے آرکیٹیکٹس یہاں بیٹھے ہیں یا باہر پریکٹس کر رہے ہیں موسٹلی ٹیکس پے کر رہے ہیں. کوئی بھی آرکیٹیکٹ ایسا نہیں, بہت کم ہوں گے جو کہ ٹیکس نہیں پے کر رہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جب پریکٹس کی جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ اس طرح کے ٹیکسز ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی کہ ان ٹیکسز کو ریویو کریں کہ اتنی تو میری انکم نہیں ہے, اتنا میرا خرچہ نہیں ہے جتنے آپ اسے ٹیکس ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو پیپرا رولز کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ پریکٹسنگ جو آرکیٹیکٹس ہیں, پریکٹسنگ پلانرز ہیں, ان کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ایگریڈیشن میں مجھے ایک اور پرابلم فیس ہوا کہ چونکہ ہمیں PKTP کو تمام یونیورسٹیز یا تمام اسکول آف آرکیٹیکچر جو ہیں ان کے جو کورسز اور ان کی جو اسٹڈیز ہیں ان کو ہم لوگ نہ صرف وزٹ کرتے ہیں ریگولرلی, بلکہ ان کی ایک گریڈیشن جو ہے وہ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ ان کے کورسز کیا ہیں, ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے, ان کے جو انفراسٹرکچر کیا ہے, ان کے جو فیکلٹی کیا ہے. اور سب سے سیریس پرابلم میں جو آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں دیٹ از دی لیک آف فیکلٹی. اب ہماری اتنے بے تحاشا گریجویٹس پاس آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن اب وہ فوراً تو نہیں PhD کر لیں گے. دے ول ٹیک سم ٹائم, مطلب اٹ ول ٹیک مے بی 5-10 ایئرس جب ہم اس لیول پہ آئیں گے, انٹرنیشنل لیول پہ آئیں گے. لیکن ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ لوگوں کو تھوڑے سے یا تو رولس کو ریلیکس کیا جائے یا لوگوں کو ٹاپک اس طرح کی ہمیں سسٹم بنانا چاہیے کہ تاکہ ہماری جو پوسٹیں ہیں جہاں پہ موجود ہیں پوسٹیں, خاص طور پہ یہ جو ہماری پبلک یونیورسٹیز ہیں, پبلک یونیورسٹیز میں یہ بار بار PKTP کہہ رہی ہے کہ آپ کی گریڈیشن نہیں ہو پائے گی یا آپ کی گریڈیشن نہیں ہو سکتی چونکہ آپ کے پاس فیکلٹی نہیں ہے. تو دس از اے ویری فنی کہ مطلب جب کہ ہمارے پاس گریجویٹس موجود ہیں, لوگ موجود ہیں, تو ہم انہیں ریلیکس نہیں کر رہے, ہم ان کو مطلب سپورٹ نہیں کر رہے. تو میرا مطلب اگر گورنمنٹ اس طرح کرے ان پوسٹوں کو بجائے ویکنٹ رکھنے کے, ان پوسٹوں کو جیسے ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں ان کی پوسٹوں کو بحال کیا جائے بجائے فریز کرنے کے بحال کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پوسٹوں پہ لوگوں کو, آپ دیکھیے نا کتنی پوسٹیں ہیں گورنمنٹ کے اندر, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر میں نے خود دیکھا کہ میں خود ایک دفعہ نا ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے 4 مختلف دفاتر کے چارجز دے دیے گئے. آئی واز ہولڈنگ 1 چارج ایٹ لاہور, 1 ایٹ ملتان, 1 DD خان اینڈ 1 ایٹ بہاولپور, اینڈ آئی مینیج دیٹ. اور میں جب اپنے جو میرے سیکٹری تھے ان سے کہا, میں نے کہا سر یہ اٹ از سو ڈیفیکلٹ کہ 4 میں کیسے مینیج کروں گا. انہوں نے کہا کہ اسلام میں 4 جائز ہیں. میں نے کہا شاید وہ کوئی شادی کروانا چاہتے ہیں. وہ کہتے نہیں, آپ 4 چارج کا مطلب یہ ہے کہ یو کین مینیج یور سیلف, یو کین مینیج. سو بات یہ کہ ہم لوگ تو اس کے عادی ہیں, مطلب آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ کام کرنے سے نہیں گھبراتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پروفیشن میں جیسے میڈم آپ کو بتا چکی ہیں کہ ہمارے پروفیشن کے اندر بہت سی فیمیل آرکیٹیکٹس جو ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بڑا کانفیڈنس ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کا اور پاکستان کی فیملیز کا, پڑھے لکھے لوگوں کا, کہ اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ آرکیٹیکچر کے اندر آ رہے ہیں. جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے, میں یونیورسٹی میں دیر ور 2 اسٹوڈنٹس. اب یہ ہے کہ اب میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو یہ ریورس میں 25 جو ہیں فیمیل ہیں اور 5 جو ہیں میل ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ فیمیل کا جو پرپورشنلی ہمارے پروفیشن کے اندر انڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن فیمیل جو ہیں اس کا ان کو بیچاریوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شادی وادی کرنے کے بعد دے
دے ڈونٹ اپنے اس کو کیری نہیں کرتی ہیں اپنے پروفیشن کو, اور ہمارے اس لیے یہ بھی ایک سیریس مسئلہ آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فیمیل جو ہماری فیملیز ہیں اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ آرکیٹیکچر جو ہے نوبل پروفیشن ہے, بہتر پروفیشن ہے, اچھا پروفیشن ہے, صاف ستھرا پروفیشن ہے, تو میرا خیال ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ چونکہ جو بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اس بات کو میرا خیال ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ ہماری بچی ہیں جو خاص طور پہ میری بیٹی ہیں اور جو یہاں پہ آج بھی موجود ہیں, یہ لوگ پروفیشن کے اندر آ رہی ہیں. اگر یہ لوگ مایوس ہو گئے, ان کو جاب نہ ملی یا ان کے اس کو اپنے مطلب نہ پراپرلی, تو میرا خیال وہ جو مایوسی ہے وہ آگے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. تو دیٹ ول بی اے مور مطلب ڈیپن دی کہہ لیجیے فیوچر آف آور کنٹری. تو ہماری اس میں ریکویسٹ ہے کہ خاص طور پہ رول آف آرکیٹیکٹ, اس کے علاوہ جو جابس ویکینسیز ہیں جہاں پہ آرکیٹیکٹس کو کیا جا سکتا ہے اس کو کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ جو پبلک یونیورسٹیز ہیں, خاص طور پہ پبلک یونیورسٹیز جو ہیں اس میں جو ہماری پوسٹیں ہیں ان کو بحال کیا جائے, اس پہ جو تمام جو ریکروٹمنٹس ہیں ان کو کیا جائے. اور چوتھی اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ ہر پروفیشن کے اندر آپ دیکھیے کہ انجینئرس کو ڈفرینٹ الاؤنسز دیے جاتے ہیں کہ آپ نے جو ڈسٹربنس الاؤنس دے دیا, آپ نے ٹیکنیکل الاؤنس دے دیا, تو آرکیٹیکٹس کو بھی آرکیٹیکٹ جو ہے وہ پرسیو کر رہے ہیں, وہ سب سے پہلے پروجیکٹ کو پرسیو کرتا ہے. وہ ایسے ہی جیسے ماں اپنے بچے کو نرش کرتی ہے, یہ والی صورتحال ہوتی ہے. تو آرکیٹیکٹس کو بھی میں سمجھتا ہوں ڈسٹربنس اینڈ ٹیکنیکل الاؤنس کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے باقی پروفیشنلس کو. تو یہ بھی ہمارا ایک آپ کے لوگوں کے تھرو ایک مطالبہ ہے کہ جو باقی جیسے انجینئرس کے لیے اور پروفیشنل ڈاکٹرس کے لیے اس طرح کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے, تو آرکیٹیکٹس کے لیے بھی اس طرح کی ارینجمنٹ کی جائے. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری بات سنی. اس کے علاوہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو حاضر ہوں. اور اس کے ساتھ ہی میں ہمارے جو ساتھی علی ظفر قاضی صاحب آرکیٹیکٹ, وہ حال ہی میں یہ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور حال میں بھی نیشنل کونسل کے الیکٹڈ ممبر. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور تاکہ مطلب ہماری جو ایک پیج پہ ہم لوگ. میڈم یاسمین نے بہت تفصیل میں میرے خیال میں یہ ساری بات کر دی. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تھوڑا سا ان کا بیسکلی سارا بیک گراؤنڈ اور زیادہ تر ایکسپوجر گورنمنٹ سیکٹر میں رہا ہے. میں آئی بین ورکنگ ان دی پرائیویٹ سیکٹر فار دا پاسٹ 35 ایئرس. اللہ کا شکر ہے اب ریزنیبل پریکٹس, اور میں نے آرکیٹیکٹس کو انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس کے فورم سے ریپرزینٹ کیا ہے, انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا. آرکیشیا میں کوئی 22 ممالک ہوتے ہیں, 22-23 ممالک ہیں ایشین کنٹریز جہاں پہ میں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور ان سے سیکھا ہے کہ باقی ملک کس طرح آرکیٹیکٹس کے ساتھ ویئر ڈو دے پٹ دیم ان دا اسٹریٹ آف دا سوسائٹی, اور کس طرح وہ یہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. تو ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں, گورنمنٹ سیکٹر میں کوشش کر رہے ہیں, لیکن مجھے ایک واحد آدمی بتا دیں پرائیویٹ سیکٹر کا جس نے کوئی مکان, کوئی بلڈنگ, کوئی پلازا, کوئی کمرشل چیز آج کل کے دور میں بنانی اور آرکیٹیکٹ کو نہ کنسلٹ کرتا ہو. تو حقیقت یہی ہے, تھوڑی سی خاموشی اگر ہو جائے تو سر, حقیقت یہی ہے کہ اس پروفیشن کی بے انتہا نیڈ ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کسی کا وہ لنک نہیں ہوتا. ایوری بڈی وانٹس دا بیسٹ رزلٹ. تو اگر اتنا ہی یہ مطلب سرپلس پروفیشن ہوتا تو پرائیویٹ سیکٹر میں آرکیٹیکٹس ماشاءاللہ لیڈ, دے آر دا لیڈ کنسلٹنٹس آف آل. اس میں قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انجینئرس کی اور ٹاؤن پلانرس کی اور باقی الائڈ کوانٹٹی سے سب کی ضرورت ہوتی ہے, ٹیم ہوتی ہے, لیکن آل اوور دا ورلڈ the lead for all building projects is an architect. تو ایک بات یہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں. اور یہ جو ہمارے ینگ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اپنا راج صاحب نے بڑی اچھی ڈیٹیل میں یہ بات کی کہ ان کو اپرچونٹی دینی چاہیے. HEC کو اپنے کچھ رولز تھوڑے سے ریلیکس کرنے چاہیے ٹائم بینگ کے لیے, تاکہ وہ فیکلٹی جو اس وقت اویلیبل نہیں ہے وہ ان گریجویٹ سے ہم پورا کریں, ان کو کوئی انسینٹیو دیں, ان کو کوئی ٹریننگ دیں, تاکہ پیرل یہ ایک جو ہمارا ہے پول آف ایکسپرٹس
وہ تیار ہو. اور جیسے میڈم یاسمین نے بات کی ہے کہ یہ ورلڈ آرکیٹیکچر ڈے کے ریفرنس سے یہ یقیناً اسٹیبلشڈ بات ہے آل اوور دا ورلڈ کہ آرکیٹیکٹ از ون آف دی بیسٹ انٹلیکچوئل ریسورس دیٹ یو ہیو ان اے کنٹری. سو یہ ہمارے ملک کی آئی گیس ایک طرح سے ہمیں اس کو اس ریسورس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, بڑی اچھی طرح یوز کرنا چاہیے. بلیو یو میں جتنے ہارڈ ورکنگ اور کمیٹڈ یہ لوگ ہوتے ہیں, آرکیٹیکٹس, ٹاؤن پلانرز, انجینئرز اور انکلوڈیڈ, ان کو اپنی صحیح جگہ پہ آپ استعمال کریں. میں نے آپ کو اگزامپل دے دیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آرکیٹیکٹ نہ ہوتا تو آپ کے ملک کی شکل ہی کچھ اور ہوتی. آل پرائیویٹ سیکٹر گوز تھرو دی آرکیٹیکٹ ایز اے لیڈ کنسلٹنٹ. اور دیکھیے تمام گورنمنٹ باڈیز میں ڈائریکٹریٹس موجود ہیں, لیکن ان کی اسٹرینتھ پروپورشنیٹ نہیں ہے. جو بات میں آپ کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی اسٹرینتھ جو ہے نا, اب دیکھیے نا, آپ نے ایل ڈی اے کے 4 سنے ہوں گے ڈپارٹمنٹ کہ یہ جی ٹاؤن پلاننگ والے جو ہیں اس کو ایڈ کر رہے ہیں, لیکن آرکیٹیکچر میں وہاں پہ صرف جسٹ فار نامینیشن وہاں پہ ایک آرکیٹیکٹ کو بٹھا دیا گیا. حالانکہ آرکیٹیکٹ وہاں پہ بہت بہتر رول پلے کر سکتا ہے. بلڈنگ کئی کنٹرول ایسے مطلب ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جہاں پہ آرکیٹیکٹ کی نمائندگی نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ کوئی پلاننگ کا آفیسر کو بٹھا دیا گیا یا انجینئر کو بٹھا دیا گیا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو جاب جس چیز کے لیے ڈسکرائب کی گئی ہے یا جس کی ڈسکرپشن ریکوائرڈ ہے وہاں پہ اس متعلقہ پروفیشن کے بندے کو بٹھائیں تاکہ وہ اپنا رول بھی پلے کر سکے اور اس سے بلٹ انوائرمنٹ کو فائدہ بھی ہو اور گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو. اس میں ہم کوئی نقصان والی بات نہیں کر رہے. اب یہ دیکھیے کہ آپ نے کہا جی کہ دیکھیے میں آپ کو اگر اس کی اسٹڈی میرے پاس پوری موجود ہے کہ اگر کسی جگہ پہ 30 ٹاؤن پلانرز کام کر رہے ہیں تو اس کے اگین 2 آرکیٹیکٹس کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیے آپ یو ٹی لاہور دیٹ از دا بیسٹ ایگزامپل کہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے آرکیٹیکچر میں تو 36 کی کلاس ہوتی تھی آرکیٹیکٹس کی اور 16 کی کلاس ہوتی تھی ٹاؤن پلانرز. وہ سارے ٹاؤن پلانرز ہوئے ہیں دے آر ہیونگ گورنمنٹ جابس. تو ہم 36 میں سے میرا خیال 2 یا 3 کو گورنمنٹ جاب ملی, باقی سارے پرائیویٹ سیکٹر میں سروائیو کیا. سروائیو کرنا مقصد نہیں ہے. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں قاضی صاحب نے فرمایا بالکل صحیح, میں اپنے بھائی کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھیے انڈر امپلائڈ لوگ ہیں. مطلب آپ اس کو جہاں پہ اس کو سیلری 50,000 1 لاکھ روپے دینے کی ضرورت ہے, ہم اس کو 20,000 30,000 روپے دے رہے ہیں. تو 30,000 روپے سیلری تو میرا آج کل جو آفس بوائے ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن آرکیٹیکٹ مجبور ہیں بیچارے 25,000 30,000 روپے کام کرنے پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از ناٹ اے گڈ سائن. ایک پروفیشنل آرکیٹیکٹ جو گریجویٹ ہے, جو کوالیفائڈ ہے اور وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا, وہ بیچارہ صرف اپنی سروائیول کی خاطر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگ جو آرکیٹیکٹس ہیں, اب نیچرلی بہت بڑا فیلڈ ہے, مطلب ہمیں اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں جو آپ سے ایڈ کرنا چاہوں میں 8 سال کے بعد پاکستان آیا دبئی میں گزرا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہم کمپیریزن پاکستان کو اور چیزوں سے کرتے ہیں لوگوں کا پروفیشنلز کا. دیکھیں ایک تو یہ جو ینگ آرکیٹیکٹ کی جابس اتنے اچھے آرکیٹیکٹ پروڈیوس ہوئے ہیں, ان کو امپاور کرنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو جابس چاہیے. ہمیں آرکیٹیکچر کا پروفیشن اگر امپاور ہوگا تو پاکستان امپاور ہوگا. مثلاً آپ نے نوٹ کیا لاہور کے باہر کتنی سبزی تازہ آتی تھی, پھل آتے تھے, ہم نہیں آتے. لینڈ کنورژن بڑی الارمنگ ریٹ پہ ہو رہی ہے, ایگریکلچرل لینڈ کی کنورژن ہو رہی ہے. سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پہ امپاور کریں تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں. کل کو ہم نے کنکریٹ اور اینٹیں کھانی نہیں ہے اور ہمیں آج پرووک کرنا ہے. دوسرا, کنسٹرکشن کو لگژری نہیں ہے. ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے میسو کنسٹرکشن شروع کی تھی تاکہ لوگوں کو جابس ملے, انڈسٹری سپورٹ ہو. میسو ہاؤسنگ پروگرام کنسٹرکشن کی پاکستان کو ضرورت ہے. یہ پاکستان کی ضرورت ہے, یہ صرف آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے.